बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम हज व सच का काफ़िला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता अब्बास ज़ैदी। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माईल। वाक़ई करबला वो अजीम दास्तान इश्क़ व सब्र व इसार व रज़ा कि जिसका तज़किरा तूले तारीख़ में कभी न रुक सका और जिसके लाज़वाल किरदारों को आज भी हर मज़हब व मिल्लत के बाज़मीर अफराद सलाम पेश कर रहे हैं। करबला तफ़सीर फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम की मिस्दाक़ बन गई। इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम, आपके रुफ़क़ा, आपके असहाब व अंसार ने इश्क़ इलाही में सरशार होकर रेग़ज़ार करबला पर अपने लहू से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को तहरीर कर दिया। इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने सजदे माबूद में भी सर को कटाते हुए ज़िक्र खुदा को जारी व सारी रखा। और न सिर्फ ये बल्कि इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम का सर जब कट के नौके नेज़ा पर बुलंद हुआ तब भी आपके सर मुबारक ने तिलावत कुरान मजीद को जारी व सारी रखा। यही वजह है कि तज़किरा शहदाए करबला और इमाम आली मुक़ाम का तज़किरा आज भी जारी व सारी है, इसलिए कि ये वादे इलाही है कि जो पूरा होकर रहेगा। ज़िक्र हुसैन तूले तारीख़ में कल भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ये ज़िक्र ता क़यामत जारी रहेगा। लबों पर शहदा के तज़किरे हैं, लफ्ज़ों के चराग़ जल रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के मदीने से निकल कर मक्का पहुँचने और मक्के के हालात पर हमने गुफ्तगू की थी और आज की नशिस्त में हम बात करेंगे कूफ़े के हालात व वाक़यात के हवाले से और कूफ़े की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुक़द्दमा-ए वाक़े करबला हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील की शहादत, हज़रत हानी इब्न उर्वा की कूफ़े में शहादत के हवाले से। इसके साथ साथ एक अहम नुक्ते पर भी हम आज के प्रोग्राम में ज़रूर बात करेंगे कि अक्सर व बेशतर कूफियों को दगाबाज, धोखेबाज और बेवफा समझा जाता है, तो आखिर इसकी क्या वजह है कि कूफे वालों को बेवफाई का इस्तारा करार दिया गया? क्या कूफे से कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसने इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की नुसरत की हो और आपकी बैअत करते हुए आप पर जान निसार की हो? इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। इसके साथ ही नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, हमने इससे कबल जो गुफ्तगू की थी उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे जोड़ते हुए बात को आगे बढ़ाते हैं कि हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने कूफ़े की तरफ रवाना किया और उसका सबब ये था कि 12,000 से ज़ायद ख़ुतूत इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम को मक्के में मौसूल हुए कि जिनमें कूफ़े वालों ने ये लिखा कि आप कूफ़े तशरीफ़ ले आइए, कूफ़े वालों की तलवारें आपकी हमायत में चलने के लिए तैयार हैं, हमारे माल और जान आपके लिए हाजिर हैं, आप हमारी हिदायत के लिए कूफ़े तशरीफ़ लाइए। इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने हालात और वाक़यात के मुशाहिदे के लिए और ये देखने के लिए कि आया कूफ़े वाले यकीनन ताउन के लिए तैयार हैं या नहीं, आपने अपने चचाज़ाद भाई मुस्लिम इब्न अक़ील को कूफ़े की तरफ रवाना किया। आपने हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील को परहेज़गारी, अपने काम को खुफिया रखने और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की ताकीद की। इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम ने आपसे फ़रमाया कि अगर लोग आपकी बैअत कर लें और आपको ये महसूस हो कि वो हतमन हमारे साथ ताउन के लिए तैयार हैं तो फ़ौरन मुझे ख़त लिख कर रवाना कीजिएगा। हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर 15 रमज़ानुल मुबारक को 60 हिजरी 15 रमज़ानुल मुबारक को मक्के से रवाना हुए और आप 5 शव्वाल सन 60 हिजरी में कूफ़े में वारिद हुए। कूफ़े पहुँचकर हज़रत मुस्लिम इब्न अक़ील ने मुख्तार इब्न अबी उबैदा सक़फ़ी के घर क़याम किया। वहाँ पहुँचकर जब लोगों को ये इत्तला हुई कि मुस्लिम इब्न अक़ील कूफ़े आ चुके हैं और वह इमाम के सफ़ीर हैं, लोग आपके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। जब लोगों की एक बड़ी तादाद आपके नज़दीक जमा हो गई तो आपने उन्हें इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ कर सुनाया कि जिसमें इमाम ने ये लिखा था कि मैं फ़िलहाल अपने चचाज़ाद भाई और वो शख्स के जो मेरे ख़ानदान में मेरे लिए काबिल इत्मीनान है,
یعنی مسلم ابن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے لکھا کہ تم اور تمہاری اہل خرد کی رائے اور تمہارے بھیجے ہوئے نمائندے اور تمہارے بھیجے ہوئے خط کے مطابق ہے تو میں جلد ہی تمہاری طرف آ جاؤں گا۔ مجھے اپنی جان کی قسم کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو لوگوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، جو انصاف قائم کرے، دین حق کا پیروکار ہو اور اپنے آپ کو اس حقیقت پر محکم رکھے۔ والسلام۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کے لیے 18,000 سے زائد افراد نے بیعت کی، اور ایک روایت کے مطابق یہ تعداد 25,000 سے بھی زائد تھی۔ جب اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو حضرت مسلم ابن عقیل نے ایک خط امام عالی مقام کی طرف روانہ کر دیا، جس خط میں یہ لکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں اور ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں چلنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ کوفے تشریف لے آئیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے جب یہ خط روانہ کیا تو اس وقت کوفے کے حالات کچھ اور تھے، لیکن چونکہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر رہے تھے اور آپ کے پاس آنا جانا کر رہے تھے، لہٰذا کوفے کے حکام تک یہ بات پہنچ گئی۔ کوفے کے بہت سے افراد نے کہ جو بغض اہل بیت اپنے دل میں رکھتے تھے، جن میں سے ایک عمر سعد بھی تھا، اس نے یزید کو یہ خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجا ہے، جو لوگوں سے ان کے لیے بیعت طلب کر رہے ہیں، اور یہاں کوفے میں یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اس خط کا ملنا تھا کہ فوراً ہی یزید نے نعمان ابن بشیر کے جو کوفے کا حاکم تھا اسے معزول کر کے اس کی جگہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو فوراً ہی کوفہ روانہ کر دیا اور اسے حکم دیا کہ تم کوفے کی گورنری کو سنبھال لو۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد ایک انتہائی ظالم، فاسق و فاجر اور نہایت ہی چالاک اور مکار شخص تھا۔ یہ جب کوفے میں داخل ہوا تو اس نے ہیئت امام حسین علیہ السلام کو اختیار کرتے ہوئے اپنے سر پر سیاہ عمامہ باندھا، اپنے چہرے پر نقاب ڈالی، دوش پر عبا ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رات کی تاریکی میں جب یہ کوفے میں داخل ہوا تو محبان اہل بیت اور وہ منتظر افراد کے جو امام عالی مقام کی آمد کے منتظر تھے، وہ یہ سمجھے کہ شاید فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کوفے تشریف لے آئے ہیں۔ لوگ ابن زیاد کے گھوڑے کے نزدیک جمع ہو گئے اور اسے فرزند رسول سمجھ کر سلام کرنے لگے۔ ابن زیاد نے رخ نقاب کو الٹا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اگلے روز عبید اللہ ابن زیاد نے لوگوں کو دربار میں جمع کیا۔ جب خواص و عوام اس کے دربار میں جمع ہو گئے تو اس نے ان کو تنبیہ کی اور ڈرایا دھمکایا کہ اگر تم نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کا ساتھ دیا تو تمہارے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، تمہارے جان و مال برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے وظیفے بیت المال سے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی کوفے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے اور جناب مسلم اور ہانی کی شہادتیں واقع ہوئیں۔ وہ کیا حالات تھے ہم جاننے کے لیے چلتے ہیں محترمہ ثروت عسکری صاحبہ کی طرف۔ محترمہ ثروت عسکری صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کوفے کے حالات کس طرح یکسر تبدیل ہوئے اور ابن زیاد کے آنے کے بعد کس طرح حضرت ہانی اور جناب مسلم ابن عقیل کی شہادتیں واقع ہوئیں، وہ افراد کی جنہوں نے بیعت کی تھی وہ کس طرح پھر گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے چینل کے توسط اور واسطے اور وسیلے سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں۔ آج کا پروگرام بہت زیادہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے یہ منسوب ہے، اور سفیر کسی بھی واقعے کا یا کسی بھی ملک کا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی ملک کا سفیر کہیں پر جاتا ہے تو وہ کبھی وہ بڑا مہذب ہوا کرتا ہے، وہ بڑا شائستہ ہوا کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی، وہ جو اسے بھیجتا ہے وہ اسی کا نمائندہ ہوتا ہے، اسی کی سوچ کے ساتھ کام کیا کرتا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کوفیوں نے 12,000 خطوط لکھے تھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو، اور ان 12,000 خطوط کے جواب میں امام علی مقام نے صرف ایک خط لکھا، اور وہ ایک خط لے کر حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تشریف لائے۔ اور جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے میں تشریف لائے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ کوفی تیار تھے
کوفے کے رہنے والے تیار تھے، کیونکہ وہ مسلسل خطوط پہ خطوط بھیج رہے تھے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے تو ان کا بہت گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا، اور مگر جیسا کہ ابھی آپ نے اپنے طویل انٹرو میں بتایا کہ حضرت مسلم بن عقیل موجود تھے، دارالامارہ میں موجود تھے، اور ابن زیاد آ رہا تھا۔ ابن زیاد عرب کی گرمی میں چہرے پہ نقاب ڈالنا، دھوپ کا سفر اور مٹی اور دھوپ کی وجہ سے کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اب کوفی کیونکہ خط لکھ چکے تھے امام علی مقام کو بلانے کے لیے، حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام پہنچ چکے تھے، اب ان کا ذہن یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے مجمع میں جوش و خروش پیدا ہونا شروع ہوا، اور شائستہ یہ بات آپ بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر کوئی مجمع موجود ہو، مثلاً اگر وہاں پر حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں تو خالی حسینیت زندہ باد کوئی نہیں کہتا، ساتھ میں یزیدیت مرد آباد بھی ہوتا ہے۔ تو اب وہ آنے والا آتا جا رہا ہے، یہاں سامنے مجمع میں جوش و خروش پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب وہ قریب اور قریب آ گیا اور اس سے چہرے سے نقاب پلٹا تو اب دیکھنے والوں کے اوپر جیسے پانی پڑ گیا، اس لیے کہ وہ ابن زیاد تھا۔ اچھا، ابن زیاد کو آ کر کوفے میں اپنی انٹیلیجنس کا جال بچھانا تھا، اس کو معلوم کرنا تھا کہ کون اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، کون ان کے دشمنان ہیں، لیکن اسے تو سب کچھ بنا بنایا مل گیا۔ اس نے پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کون کون ایسے افراد ہیں جو کہ محبان اہل بیت ہے، اور جو کہ نعرے لگا رہے ہیں، اور جو کہ حضرت مسلم بن عقیل کی استقبال میں شریک ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جب ابن زیاد آیا تو اس نے کوفے میں بہت زیادہ سختی کی، اور اتنی سختی کی اور اس طریقے سے کہ لوگوں کا قتل عام کر دیا جائے گا، لوگوں کے وظیفے بند کر دیے جائیں گے، ان کے گھروں کو ان کے اوپر گرا دیا جائے گا، انہیں در بدر کر دیا جائے گا، انہیں وطن سے نکال دیا جائے گا۔ اتنے احکامات آئے، اتنی سختیاں آئیں کہ وہ بھی تاریخ کی گواہی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب نماز پڑھی ہے تو پیچھے ہزاروں افراد موجود تھے، اور جب سلام پھیر کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایک ایسا تاریخ کا واقعہ ہے کہ جو قلب انسانی کو ہلا دیا کرتا ہے، اس لیے کہ سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کربلا نہیں گئے، انہوں نے کربلا کی شکل بھی نہیں دیکھی، لیکن جب عزاداری مظلوم کربلا میں عزادار فرش عزا بچھاتے ہیں اور کربلا والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں حضرت مسلم بن عقیل کا تذکرہ ویسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کہ کربلا کے شہداء کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل کا ایک بڑا اعزاز ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھی طریقے سے بیان کیا۔ میں چاہوں گی کہ اس موقع پر ہماری بچیاں یہاں موجود ہیں، کچھ طالبات ناظرین ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جو بارگاہ امامت میں نذرانہ سلام پیش کرنا چاہتی ہیں۔ کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے مسلم کی لاش کوفے میں، مسلم کی لاش کوفے میں بے آسرا ہوئی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے کیا حال کر دیا ہے سفیر حسین کا، زخموں سے چور چور ہے داماد مرتضیٰ، پھر کوفہ رونے آئی ہے بیٹی رسول کی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے مسلم ہیں بے دیار کسی کو نہیں خیال، کیا ہوگا
ہوگا کربلا میں یہ کوفے کا جب ہے حال، سید شہید ہوتا ہے ہنستے ہیں امتی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے ایک عید کے قریب ہوئے باپ سے جدا، ایک عید پر بہن کا بھرا گھر اجڑ گیا، آبا سے دونوں عیدوں پہ روتے ہیں آج بھی، کرب و بلا سے پہلے رقیہ اجڑ گئی، کرب و بلا سے پہلے۔ کلام سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے حوالے سے۔ آئیے جانتے ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے کہ کس مظلومیت کے ساتھ حضرت مسلم ابن عقیل کی کوفے میں شہادت ہوئی، اور ابن زیاد کے اقدام نے یزید کے معاملے میں کس قدر تعاون کیا۔ اچھا، ابن زیاد کے اقدامات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن زیاد تمام تر شیعان علی کو پہچانتا تھا، یہ کوفے کے تمام سرکردہ افراد کو پہچانتا تھا۔ آج بھی جب آپ پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم سب کو زائرین کربلا بنا دے، اور عاشورے پہ اس دفعہ مومنین نہیں جا پا رہے ہیں، بڑے ان کے دل بے قرار ہیں، اور خدا کرے کہ 40 تک راستے کھل جائیں، تو جب آج بھی جب زائرین کرام کوفے میں جاتے ہیں اور جو مسجد کوفہ کا مین دروازہ ہے، یعنی جسے ہم باب ثعبان کہتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمیں الٹے ہاتھ پر جو محلہ نظر آتا ہے اسے محلہ بنی کندہ کہتے ہیں۔ محلہ بنی کندہ میں حضرت مسلم بن عقیل تھے، حالات پرآشوب ہو چکے تھے، بہت لوگوں نے اپنے گھروں کو دروازوں کو بند کر لیا تھا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی، اور یہاں تک کہ یہ ایک گھر کے چبوترے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچھا، وہ گھر جو تھا وہ ایک عورت کا تھا جس کا نام توہ تھا۔ وہ عورت اپنے گھر سے کچھ چھلکے پھینکنے کے لیے باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ ایک جوان جس کی شکل و صورت ہاشمی ہے وہ اس کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اپنے گھر کو جاؤ، اور حالات پرآشوب ہے شہر کے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کہاں جاتے؟ دوسری مرتبہ پھر وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلی، تیسری مرتبہ پھر وہ عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلی اس نے یہ جملہ کہا، تو حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہوئے۔ مگر یہ ہاشمیوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو یا ابو الحسن ادرکنی کہہ کر کھڑے ہوا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بچہ بچہ یا علی مدد کہا کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے یا ابو الحسن ادرکنی۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کھڑے ہوتے ہوئے کہ یا ابو الحسن ادرکنی، ایک مرتبہ وہ عورت رک گئی، اس نے کہا کہ کیا تم مولا کائنات کو جانتے ہو؟ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ اچھا، جب تم حضرت علی کو جانتے ہو تو یقیناً تم امام حسین کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ جیسے میں امام حسین کو میں جانتا ہوں ویسے اس پورے کوفے میں کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ اچھا، جب تم امام حسین کو بھی جانتے ہو تو تم سفیر حسین مسلم بن عقیل کو بھی جانتے ہوگے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ انا مسلم بن عقیل۔ جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، وہ عورت قدموں پہ گر پڑی، اس نے کہا کہ بس اب آپ گھر میں تشریف لے چلیے۔ یعنی یہ اتنی مظلومیت کا مقام ہے حضرت مسلم بن عقیل کا کہ ہم جب کربلا کے شہداء کو دیکھتے ہیں تو وہ غریب الوطن بھی تھے، وہ پیاسے بھی تھے، وہ سب کچھ تھے، لیکن مسلم بن عقیل بالکل تنے تنہا تھے، بچے ان کے بچھڑ چکے تھے، اور توہ کا گھر جو کہ وہاں پر تھوڑی سی ساعتیں گزری تھی، آپ نماز شب پڑھ رہے تھے کہ مخبری ہو گئی اور اس گھر کو گھیر لیا ابن زیاد کی فوجوں نے۔ تو وہ نے کہا کہ مولا آپ گھر میں ہی قیام کریں، میرے گھر کی فصیلیں بہت مضبوط ہیں، آپ گھر کے اندر رہ کر کافی دیر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مگر حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، کہا کہ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے، میں نہیں چاہتا کہ ابن زیاد کی فوجیں تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں۔ میں یہاں پر حقیقتاً میں اشکبار ہو جاتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ حضرت مسلم بن عقیل آج توہ کے گھر کی ناموس کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ کل کربلا میں شمر نے
جناب زینب کبریٰ کے خیموں کو جلایا اور ان کے سروں سے چادریں چھینی. تو حضرت مسلم بن عقیل توبہ کے گھر میں قیام پذیر ہوئے اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ ابن زیاد کی فوجی آئیں اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل اپنا فوجی ساز و سامان انہوں نے پہنا اور گھر سے باہر نکلے اور اتنے دلیر اتنے جمع مرد تھے کہ رسالوں پر رسالے آ رہے تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں تہ تیغ ہو رہے تھے اور محمد بن اشعث بار بار کہہ رہا تھا ابن زیاد سے کہ کوئی اور بھیجو کوئی اور کمک اور بھیجو. یہاں تک کہ ابن زیاد نے کہا کہ ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی کمک درکار ہے. تو یہاں پر ایک تاریخی جملہ ملتا ہے کہ ابن محمد بن اشعث نے کہا کہ کیا کسی کوفے کے بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے؟ وہ ہاشمی جوان ہے, وہ ہاشمی خون ہے. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اسیر کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور وہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو جب کسی نے کہا ابن زیاد کے دربار کے دستور رہا ہوگا کہ وہاں پر امیر کہہ کر مخاطب کرتے ہوں گے. حضرت مسلم بن عقیل ایک شیر کی طرح زخموں سے چور چور تھے مگر ایک شیر کی طرح بپرے ہوئے داخل دربار ہوئے. کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم بن امیر نے کہا کہ میرا امیر فقط حسین ہے. میں کہتی ہوں کہ اس کے بعد سے کربلا کی عزاداری کا یہ طریقہ تبدیل ہو گیا کہ امام علی مقام کو جب بھی پکارا جاتا ہے تو غریب حسین کہہ کر پکارا جاتا ہے اور حضرت مسلم کو پکارا جاتا ہے تو امیر مسلم کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے بخوبی حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین, حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد زندگی کا مزہ نہیں ہے. بس اس بات سے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کی بلند شخصیت کا پتہ چلتا ہے. بلوا کے مدینے سے ہمیں مر گئے مسلم, ہم کوفے تک آئے تو سفر کر گئے مسلم. ناظرین, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود جو طالبات ہیں اگر وہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہم انہیں موقع دیتے ہیں. کوفے کے بارے میں اکثر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوفی کے افراد شہدائے کربلا میں شامل نہیں تھے؟ نہیں, اس میں سب سے پہلی بات تو یہ بیٹا کہ یہ سوال بہت اچھا ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ ہمارے یہاں کوفہ بے وفائی کی اس سے عبارت ہے. جب بھی کسی کو بے وفا کہنا ہوتا ہے تو کیا تم کوفے سے ہو یا تم کوفی ہو یہ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن کوفے میں تاریخ شیعت کا بڑا کردار ہے. حضرت امیر مختار, عبداللہ ابن سعید ابن جبیر, حضرت میثم تمار, بڑی شخصیات ہمیں نظر آتی ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سن 60 ہجری میں جبکہ واقعی کربلا کی تیاریاں کی جا رہی تھیں تو وہ جو بڑے بڑے سرکردہ افراد تھے, بڑی بڑی شخصیات تھیں, ان کو قید کر کے گرفتار کر کے زندانوں میں مقید کر دیا گیا. اب کوفہ ایک فوجی چھاؤنی تھی جہاں پر ارد گرد کے لوگ بھی آیا کرتے تھے اور چھاؤنی میں جیسے عارضی قیام ہوا کرتا ہے. اچھا, جو عارضی قیام والے ہوتے ہیں وہ بھیڑ چال والے ہوتے ہیں, ان کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں, جو پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. تو جب کوفے کے اندر یہ لہر چل رہی تھی کہ اس قدر حالات خراب ہیں, اس قدر فسق و فجور ہے, اس قدر اسلامی تعلیمات سے دوری ہے, یقیناً فرزند رسول امام حسین کو قیام کرنا چاہیے, تو اس وقت کوفے کے لوگ خطوط بھی لکھ رہے تھے. اور جب ابن زیاد آ گیا اور جب ابن زیاد نے آ کر پابندیاں لگائی اور کہا کہ تم لوگوں کو تہ تیغ کر دیا جائے گا, تو اب یہ وہی کوفے کے رہنے والے تھے جو اپنے مفادات جن کو زیادہ عزیز تھے, اب انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا. ان کو اپنی زندگیاں عزیز تھیں, ان کو اپنے بیٹے عزیز تھے, ان کو اپنے بچے عزیز تھے, ان کو اپنے گھر بار عزیز تھے. اس کی بنا پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو عام افراد تھے انہوں نے کوفے سے نہیں نکلے اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا, باوجود اس کے کہ یا سارات الحسین کی صدائیں کوفے سے بلند ہوئیں. حضرت امیر مختار نے قتل حسین کا انتقام کوفے میں لیا. حضرت سعید ابن جبیر ہمیں کوفے میں نظر آتے ہیں. حضرت میثم تمار جی کو سولی پہ چڑھائے گئے وہ اسی کوفے میں ہے. تو ہمیں بڑی تاریخ نظر آتی ہے, تاریخ شیعت, جو کہ کوفے میں موجود ہے. بہت بہترین طریقے سے مدلل جواب فراہم کیا. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن ہم ضرور آپ کو اس بات سے باخبر کریں کہ شہدائے کربلا میں ایک بڑی تعداد کوفے کے رہنے والوں کی شامل تھی, کہ جن میں سے حانی ابن عروہ, مسلم ابن اوسجہ, زہیر ابن قین, حبیب ابن مظاہر, عابس ابن شبیب شاکری, بریر حمدانی جیسی عمائدین کوفہ شامل تھے. یہاں آپ کے سامنے اس بات کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ حبیب ابن مظاہر امام علی مقام علیہ السلام کے لشکر کے بائیں جانب سپہ سالار کے طور پر موجود تھے, تو دائیں جانب زہیر ابن قین کے جن کا تعلق کوفے سے تھا اور جو کوفے کے سرداروں میں سے تھے, وہ امام کے میمنہ پر مقرر
मुकर्रर थे। इसके साथ ही नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का कि जो आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपकी बेहद ममनून और मशकूर हूँ। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक कलाम जो कि यहाँ मौजूद तालिबात हमें सुनाएंगी। जिनका नाना नबी, जिनका बाबा अली, जिनकी माँ फातिमा, जिनका भाई हसन, वो है मौला हमारे हुसैन, वो है मौला हमारे हुसैन। मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। करबल में आ गए हैं, करबल बसाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। खैमे से जा रहे हैं वादा निभाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। ये दर वो पाके दर है जो फातिमा का दर है, ये प्यारे मुस्तफ़ा का मौला अली का दर है। मक्के तले में आ गए हैं कुरान सुनाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। इस्लाम ने पुकारा, कुरान ने सदा दी, यस्रब का शाहज़ादा, यस्रब की शाहज़ादी। निकले सफ़र को घर से कलमा बचाने वाले, मौला मदीने वाले, मौला मदीने वाले। सब पे लुट गई कमाई, अकबर ने बर्ची खाई, असगर ने तीर खाया, देती है माँ दवाई। तीरों के साए में है सजदे में जाने वाले,